अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीज़ादा। अब गुज़िश्ता 24 घंटे में वंस अगेन इतनी डेवलपमेंट्स हुई हैं कि सब की तफ़सील जो है उसको एक व्लॉग के अंदर बयान करना, उसको समेटना मुमकिन नहीं है। फ़ॉर इसी को देख लीजिए कि स्टेट डिपार्टमेंट और व्हाइट हाउस ने पाकिस्तान के को कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस में अफ़गान तालिबान के हवाले से जो इल्ज़ामात लगाए हैं और जो उनके खतरात या खदशात हैं, उस पे अलग-अलग से रद्द-ए-अमल दिया है। स्टेट डिपार्टमेंट ने बहुत खुल के सपोर्ट किया है पाकिस्तान के कंसर्न्स को। या तो सपोर्ट व्हाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन जॉन किर्बी ने भी है, लेकिन वहाँ व्हाइट हाउस की स्टेटमेंट ये भी है कि वो इससे एग्री नहीं करते कि अफगान जो रेफ्यूजीज हैं पाकिस्तान में, उन्होंने कोई सिक्योरिटी की सिचुएशन पैदा की है, उनके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन, कोई ऐसी डिटेल नहीं है। इसके साथ ही बहुत सा एनालिसिस ये अपेयर कर रहा है कि परवेज खटक साहब ने पीटीआई पार्लियामेंटेरियन जो बनाई है, यानी इस्टेब्लिशमेंट ने बनाई है परवेज खटक साहब को सामने खड़ा करके, वो कहीं जा नहीं रही है, किसी पासे लग नहीं रही है। वो बहुत ज्यादा उसके अंदर एक खलफशार, एक इंतशार किसी कैफियत है। लेकिन अंग्रेजी जुबान के अंदर एक मुहावरा है, द चैरिटी बिगिंस एट होम। यानी आप पहले अपने घर से शुरू करते हैं। सो मैं इन बहुत सी डेवलपमेंट्स जो हैं उनको छोड़ के तीन प्रिंसिपल डेवलपमेंट्स को मैं यहाँ फोकस करूंगा, यानी इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स में नहीं जाऊंगा। अब तीन जो डेवलपमेंट्स मैं फोकस करूंगा उनमें से भी एक डेवलपमेंट आपको बहुत ज्यादा तंग करेगी, आपको धचका लगेगा, आपको शॉक लगेगा। लेकिन तीन डेवलपमेंट क्या है? एक तो पाकिस्तान की करंट इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहिबा, बेसिकली डिसइंफॉर्मेशन की जो मिनिस्टर हैं जनाब मरियम औरंगजेब साहिबा, उन्होंने कहा है कि असेंबलीज की तहलील डिसोल्यूशन के हवाले से अभी कोई तारीख और कोई फैसला जो है अपनी तौर पे नहीं हो सका, और पीडीएम के अलायंस जो है वो आपस में इसका फैसला करेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग है, इससे दर्जनों किस्म के सवालात नती हैं। दूसरी जो हमारी डोमेस्टिक डेवलपमेंट है वो है जहां सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के एक बेंच ने, जैसे चीफ जस्टिस जनाब ऑनरेबल उमर अता बंदयाल हेड कर रहे हैं जस्टिस, उन्होंने हुकूमत की और अटॉर्नी जनरल की उस दरखास्त को रद्द कर दिया है जहां यह कहा गया था कि मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जो पिटिशंस हैं एतजाज एहसन, इमरान खान, जवाद खाजा की, इसके ऊपर एक लार्जर बेंच तश्कील दें, क्योंकि एक इख्तलाफी नोट पहले भी जस्टिस याहिया आफरीदी ने इस हवाले से लिख रखा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया है। इसकी क्या अहमियत है, इस पर भी हम बात कर सकते हैं। लेकिन एक डेवलपमेंट, जो थर्ड डेवलपमेंट है जिस पे आपको बड़ा झटका लगेगा, वो डेवलपमेंट है जहां हम देखते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है हमारे हवाले से। वो डेवलपमेंट ये है कि हिंदुस्तान के अंदर नरेंद्र मोदी के खिलाफ 26, 2 दर्जन से ज्यादा जो ऑपोजिशन की जमातें हैं जिसमें कांग्रेस भी है, उन्होंने एक इलेक्टोरल अलायंस खड़ा करने का ऐलान किया। और इस हवाले से हिंदुस्तान के शहर बेंगलुरु के अंदर 2 दिन से इनकी मीटिंग जारी थी, और इसका नाम उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग रखा है। नाम उसका उन्होंने रखा है इंडिया। यानी वो कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान की जो वैल्यूज हैं, डेमोक्रेसी की, उसकी जो कल्चरल वैल्यूज हैं, उसकी जो तारीख है, उसको मसख कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, और हम उसके खिलाफ अब एक इलेक्टोरल महाज जो है वो बना रहे हैं। याद रहे कि हिंदुस्तान में इलेक्शन मई 2024 में होने, कहीं और इलेक्शन हो ना हो दुनिया के किसी हिस्से में, हिंदुस्तान में इलेक्शन अपनी तारीख के ऊपर जो है वो हो जाता है। अब जाहिर है कि ज़ाहिर है झटका आपको लगा होगा, आप में से बहुत से लोगों को दूसरी साइड से भी लगा होगा, जो हिंदुस्तान के हमारे देखने वाले उनको भी झटका लगा होगा। वो समझ रहे होंगे कि मोहित पिज़ादा जो है वो एक साजिश कर रहा है। पहले मोहित पिज़ादा एस्टैब्लिशमेंट के बिहाफ पे साजिश किया करता था, अब मोहित पिज़ादा किसी और बिहाफ पे साजिश कर रहा है, हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश कर रहा है, नरेंद्र मोदी के खिलाफ साजिश कर रहा है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, शौक तो आपको जरूर होगा कि हिंदुस्तान की ऑपोजिशन अलायंस क्यों हमारे लिए जरूरी है इसको समझना। बिकॉज हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त जमहूरियत जो है वो शदीद खतरे में है, एज ए रिजल्ट ऑफ द पॉलिसीज एंड द एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का ये बेसिकली इलेक्टोरल अलायंस है, और नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने मुसलसल जो पॉलिसीज इख्तियार की हैं। फॉर इंस्टेंस आप इसी को देख लीजिए कि किस तरह से राहुल गांधी जो हैं उन्हें डिस्क्वालीफाई करवा दिया गया, जो मेरे एनालिसिस में एक खालिस्तान पॉलिटिकल एक्ट है। तो यहाँ पर हिंदुस्तान में जमहूरियत को एक बहुत ज्यादा खतरा है। अब सवाल ये पैदा होता है आपके जहन में कि भाई हमें पढ़ाई क्या पड़ी, हिंदुस्तान में जमहूरियत को खतरा है, भाड़ में जाएं, वो कौन से हमारे सगे हैं, खसमान खान जिसको पंजाबी के अंदर कहते हैं, और हमारा इससे क्या ताल्लुक है। और यही मैं चीज समझता हूँ कि यही चीज पाकिस्तानी एनालिसिस की एक बहुत बड़ी कमजोरी है कि हम अपने लेंस को वाइडर खोलते नहीं है, अपर्चर को खोलते नहीं है समझने के लिए कि कैसे वो डेवलपमेंट्स जो हमारे इमीडिएट बॉर्डर्स के बाहर होती हैं, और ये तो खैर बिल्कुल हमारे खित्ते में है, एक ऐसे मुल्क में है जिसके साथ हमारी तारीख का बड़ा गहरा 2000 साल की तारीख, 3000 साल की तारीख जो है वो इसके साथ नथी है। लेकिन ये कि बहरहाल हमारे इमीडिएट जो लीगली डिफाइंड बॉर्डर्स हैं उससे बाहर है, और हमें इसकी क्या पड़ी।
देखिए, मैं पहला पॉइंट आपके सामने रखता हूँ कि पाकिस्तान में जो जमहूरियत है, जो थी, जो जैसी कैसी भी जमहूरियत है, और उसके हवाले से जो उम्मीद है, जो होप है, जो एस्पिरेशन है, उसकी जो स्ट्रगल है, जो लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक स्ट्रगल है, वो सब कुछ इसलिए है कि हिंदुस्तान के अंदर एक जमहूरियत है। हिंदुस्तान में एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक रूल ऑफ बेस्ड लॉ जो है वो गुज़श्ता 75 बरस से चल रहा है। अगर हिंदुस्तान के अंदर जमहूरियत ना होती तो पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत का कोई नाम ना लेता, यहाँ कोई डिबेट ना होती, यहाँ कुछ और ही होता। उसकी वजह यह है कि आप इसको जरा देखिए कि पाकिस्तान का जोग्राफिया और महलो वकूअ देखिए। पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट के अंदर अफगानिस्तान है, ट्राइबल सोसाइटी है, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। मेरा ख्याल है कि जब जैसी शक्लें और चेहरे आपके सामने आते हैं, वहां पर कभी जमहूरियत आई ही नहीं है। लेकिन अफगानिस्तान ही तक ना रहे, अफगानिस्तान के आगे एक निस्बतन मॉडर्नाइज किस्म की सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स पाई जाती हैं। सतान्स जो हैं, 5 सतान है, उनमें भी कोई जमहूरियत नहीं है। वहां जो सन ऑफ अ पिच बैठ जाता है वो 30-35 बरस तक मर के वहां से उतरता है। कोई तरीका नहीं, मुझे नहीं याद पड़ता कि कोई वहां पे किसी आसानी से या किसी तरीके से वहां से कोई हटा हो, या कोई मर के ही मेरा ख्याल है हटे हैं सारे, इसके अलावा कोई हटता नहीं है। लेकिन कहानी वहां भी नहीं खत्म होती। हमारे वेस्ट की साइड के ऊपर हमारे एक साइड के ऊपर चाइना है, वेस्टर्न चाइना है। ज़ाहिर है वहाँ पे किसी किस्म की कोई डेमोक्रेसी नहीं है। वहाँ शिंजियांग का भी प्रोविंस पाया जाता है जहाँ पे बहुत ही सख्त ब्रूटल क्रैकडाउन होता है मुस्लिम्स, चाइनीज और मुस्लिम ओरिजिन के ऊपर, और वहाँ पे कोई डेमोक्रेटिक वैल्यूज नहीं है किसी भी किस्म की। फिर हमारे साथ ईरान आ जाता है हमारी एक तरफ, और ईरान आप ये कह सकते हैं कि निस्बतन अफगानिस्तान के मुकाबले में, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के मुकाबले में और चीन के मुकाबले में ईरान का सिस्टम जो है वो किसी हद तक प्लूरल है, डेमोक्रेटिक है। वहाँ इलेक्शन होते हैं, चेंज ऑफ रजीम होता है। रजीम तो उनका सॉलिड ही रहता है, लेकिन एक कम अज कम उनकी हुकूमत वहाँ पे तब्दील होती है। तो ईरान जो है वो बाय एंड लार्ज एज कम्पेयर टू सेंट्रल एशिया एंड एज कम्पेयर टू अफगानिस्तान एंड एज कम्पेयर टू चाइना ज्यादा डेमोक्रेटिक है, लेकिन कोई बहुत ज्यादा नहीं। और उसके आगे आप देखते हैं कि आपको ये सारी टिन पॉट रिपब्लिक्स जो हैं वो नजर आती हैं मिडिल ईस्ट की, जिसमें आपको ये शेखडम्स नजर आ जाती हैं, सऊदी अरब एंड ऑल दैट, और ये दुबई एंड अबू धाबी, कतर, बहरीन, ओमान। और ज़ाहिर है इनमें से कोई भी जमहूरियत नहीं है, कहीं पर भी इंसानी हकूक़ का कोई तस्वर नहीं है। पाकिस्तानी जहन की पसमानदगी का एक अंदाज़ा इस चीज़ से भी आप लगाएं, साइन एंड सिम्टम, कि बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी ये समझते हैं कि सऊदी अरब के अंदर चूंकि लोगों के हाथ काटे जाते हैं, उनकी गर्दनें उड़ा दी जाती हैं, वहाँ पर एक लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल होता है, या यूएई, अबू धाबी, कतर, ओमान जो है, ये रूल ऑफ लॉ बेस्ड सोसाइटीज़ हैं। ये इतनी बड़ी एक गलतफहमी है। ये रूल ऑफ लॉ बेस्ड नहीं है। ये स्ट्रिक्टली जहां बादशाहत होती है, जहां एक नोबिलिटी बैठी होती है, जहां एक शाह बैठा होता है, जहां एक सुल्तान बैठा होता है, वहां कभी भी रूल ऑफ लॉ नहीं होता। वहां सारा का सारा कानून का ढांचा और आर्किटेक्चर जो है वो उस शाह को सर्व करने के लिए बनाया जाता है। इन तमाम के मुकाबले में हिंदुस्तान जैसा कैसा भी है, डिफेक्टिव डेमोक्रेसी है, डिफेक्टिव रूल ऑफ लॉ है, डिफेक्टिव प्रोसेसेस हैं, लेकिन हिंदुस्तान बहरहाल एक फंक्शनिंग रूल ऑफ लॉ जुरिस्डिक्शन है, एक डेमोक्रेसी है जिसने ऐसे डेमोक्रेसी फंक्शन किया है, जिसके अंदर डेमोक्रेसी की एस्पिरेशन पाई जाती है। और यही वजह है कि हिंदुस्तान का जो मॉडल है, चूंकि हमारा एग्जिस्टेंशियल कॉन्फ्लिक्ट भी है, ओरिजिन्स भी नथी हैं, इसी वजह से हिंदुस्तान की एग्जाम्पल जो है, हिंदुस्तान की जो प्रैक्टिसेस हैं, वहाँ की जो पॉलिसीज हैं, उनकी जो सेंस ऑफ डायरेक्शन होती है, वो पाकिस्तान पे असरअंदाज होती है। अगर हिंदुस्तान के किसी टेलीविजन चैनल ने एक लीजा के नाम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक बारबी डॉल या एक होस्ट क्रिएट की है टीवी एंकर, तो आप बहुत जल्दी देखेंगे कि आईएसपीआर और सुपारको मिलकर एक नया होस्ट पैदा कर लेंगे पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल का। उसका उस लड़की का नाम रख देंगे फातिमा या जैनब, और फिर फातिमा और जैनब ही चलाएगी। अभी भी वैसे सारा का सारा पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल जो है उसे फातिमा और जैनब ही चला रही हैं, और वो फातिमा और जैनब की चाबी कहीं से आ रही है। कोई अपना माइंड, कोई थिंकिंग ज़ॉम्बीज का है नहीं है। लेकिन बहरहाल बहुत जल्दी आप देखेंगे कि चूंकि हिंदुस्तान ने लीजा क्रिएट की है, पाकिस्तान को भी अब एक जैनब या फातिमा या कोई इस किस्म की डॉल जो है वो क्रिएट करनी होगी। मतलब कहने का ये है कि जो डेमोक्रेसी है उसका जो अराइवल है, जो मॉडर्निटी और डेमोक्रेसी है उसका अराइवल बड़े सगीर में हुआ था फ्रॉम द साउथ ऑफ इंडिया, इसी बेंगलुरु से, इसी दक्कन से, इसी मैसूर से, इसी बंगाल से, जहां इस वक्त एक कशमकश है नरेंद्र मोदी की अथॉरिटेरियन रजीम के खिलाफ। अब इसका बैकग्राउंड क्या है और मैं क्यों कहता हूं कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी एक थ्रेट है? वो डेमोक्रेसी जो पाकिस्तान को टुवर्ड्स डेमोक्रेसी इंस्पायर करती है, जो इमीडिएट ट्रिगर है इन 26 जमातों के इकट्ठे होने का, वो उस बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिगर है ये। और ये एक ट्रिगर है, जाहिर है बहुत से ट्रिगर्स हैं, कोई एक सिंगल चीज तो नहीं होती, लेकिन जो इस वक्त प्रिंसिपल ट्रिगर है, इसके हवाले से स्टोरीज भी अल जजीरा की, रॉयटर्स की भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, और आप में से जो लोग पढ़ना चाहते हैं, और आपको पढ़ना चाहिए बिकॉज रिटन वर्ड मैटर करता है,
تو آپ کو اس کو ضرور دیکھنا چاہیے. اس کا جو امیج ٹریگر ہے وہ یہ ہے کہ کانگریس کے لیڈر جناب راہل گاندھی کی جس طرح سے مارچ میں ایک ڈسکوالیفیکیشن کروائی گئی ایک فرسٹ کورٹ فرسٹ انسٹنس کے سیشن کورٹ سے گجرات کی اسٹیٹ کے اندر ایک بہت ہی فلمزی چارج کے اوپر, جہاں ان کے اوپر بی جے پی کے ایک لیجسلیٹر کا یہ چارج تھا کہ کیونکہ انہوں نے ایک جلسے کے اندر کھڑے ہو کے کہا, ایک مذاقن کہا, ان کا ایک پولیٹیکل ریٹرک تھا کہ کیا وجہ ہے جتنے بھی چور ہیں آل دا تھیفز ہیو دا سر نیم مودی ان اٹ. اس پہ کیسز یہ بنائی گئی کہ انہوں نے صرف کوئی نریندر مودی کے اوپر اٹیک نہیں کیا, اصل میں اس لیگل کیس کو سمجھیں, بلکہ مودی ایک ذات ہے, ایک فیملی ہے, ایک نام ہے, ایک کاسٹ ہے, اور انہوں نے اس پوری کاسٹ کے اوپر حملہ کر دیا ہے. کیونکہ اچھا اب ہندوستان جیسی ڈیموکریسی کے اندر, دس از ویئر آئی کم فرام اٹ, کہ ہندوستان جیسی فنکشننگ ڈیموکریسی کے اندر, جس کے اندر دنیا کی سب سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ون آف دا موسٹ انٹیلیجنٹ اینڈ ویل ایجوکیٹڈ انٹیلیجنسی ایگزسٹ کرتی ہے, وہاں ایک کورٹ کا اس چیز کے اوپر راہل گاندھی کو پارلیمنٹ سے ڈسکوالیفائی کر دینا جو ہے وہ بہت اچھمبے کا, بہت حیرت کا باعث تھا جب میں نے اس خبر کو پہلی دفعہ دیکھا. لیکن مجھے بہت امید تھی کہ ٹھیک ہے اس کے پیچھے ایک پولیٹیکل ایکٹ ہے, اسٹیٹ گجرات کی ہے, کورٹ جو ہے وہ کنٹرول ہو رہی ہے, آخرکار ہم ہندوستانی پاکستانی بھائی بھائی ہیں, تو جو ہماری ذہنوں کی کرپشن ہے وہ بھی ان سے ملتی جلتی ہے. لیکن امید یہ تھی کہ ایک ہائی کورٹ کے سامنے جب پٹیشن جائے گی تو ہائی کورٹ اس کو ٹھک کر کے کھڑے کھڑے ختم کر دے گی. لیکن 7 جولائی کو گجرات کی ایک ہائی کورٹ جو ہے اس نے بھی جو ہے کہا کہ نہیں ہم اس میں انٹرفیئر نہیں کر سکتے, اور کوئی ہمارے پاس سامنے ایسی واضح وجوہات ہیں ہی نہیں کہ راہل گاندھی کی پارلیمنٹ سے جو ڈسکوالیفیکیشن ہے اسے ختم کیا جائے. جس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اب جو ہونے والے الیکشن ہے اس میں راہل گاندھی پارلیمنٹ میں انلیس کہ سپریم کورٹ آف انڈیا تک معاملہ پہنچے اور سپریم کورٹ آف انڈیا جو ہے وہ اس کو اوور ٹرن کر دے, اور وہاں پر بھی پاکستانی کی طرح بہت سٹیپس ہیں کہ پہلے اس کے اوپر کورٹ میں جائے گا پھر سپریم کورٹ تک جائے گا, تو لگ یہی رہا ہے کہ اب پارلیمنٹ میں وہ نہیں جا سکیں گے مئی 2024 تک, اور وہ وہاں پر الیکشن کنٹیسٹ نہیں کر سکیں گے. اب ظاہر ہے کہ جو بہت چونکہ زیادہ تر جو اس میں نے دیکھا ہے کہ میرے اس یوٹیوب چینل کو فالو کرتے ہیں ہندوستانی شہری سٹیزن, وہ سارے کے سارے ہی مجھے لگتا ہے آر ایس ایس اور بی جے پی کے ہیں, میں نے کہیں اس میں سے کانگریس کا سپورٹر کوئی دیکھا ہی نہیں ہے. تو ان کے ذہن میں ان کا کوشچن یہ ہوگا کہ یار راہل گاندھی کی کون سا بہت پولیٹیکل پاپولیرٹی تھی, راہل واز اے اسپین کیٹریج, جو راہل تو پتہ نہیں 20 سال سے لگا ہوا ہے, اس کا کوئی امپیکٹ نہیں. بٹ دیر واز اے چینج. کیوں راہل کو پولیٹیکلی میں سمجھتا ہوں ٹارگیٹ کیا گیا, بیکاز دسمبر اور جنوری کے اندر راہل نے 2200 میل کی جو ایک پیدل واک کی ایک یاترا کی. یہ جو یاترا ہے یہ ہندوستان کی پولیٹیکل تاریخ میں ان کی بڑی اہمیت ہے. گاندھی جی بھی ایسا کیا کرتے تھے, اس کے بعد بھی پارٹیشن کے بعد, آزادی کے بعد بھی ہندوستان میں اس قسم کی بہت سی مارچز جو واکس کی گئی ہیں. رتھ یاترا کو اگر ذہن میں یاد رکھیے لیٹ 80s 90s کی, جنہوں نے ہندوستان کی پالیٹکس کو بدلا ہے. تو یہ ایک ایسی واک تھی جو راہل گاندھی نے پیدل کی, جس کے نتیجے میں ایک ماس کانٹیکٹنگ تھی, ایک ریچ تھی, اور یہ محسوس کیا گیا کہ ٹھیک ہے کہ اپوزیشن کی جماعتیں بہت کمزور ہیں, اور اس لوک سبھا کے اندر جو ہندوستان کا لوور ہاؤس چیمبر ہے, جسے ہم نیشنل اسمبلی کہتے ہیں, قومی اسمبلی کہتے ہیں, اسے ہندوستان میں لوک سبھا کہا جاتا ہے, ان کی سینٹ کو راجیہ سبھا کہا جاتا ہے. تو لوک سبھا کے اندر میرا خیال ہے 546 یا 550 کی جو سیٹیں ہیں اس میں سے اس وقت 301 کے قریب جو ہیں وہ نریندر مودی کی بی جے پی کے پاس ہیں, اور اپوزیشن کے پاس اس سے آدھی کے قریب سیٹیں ہیں. لیکن سمجھا گیا کہ جو ہے اپوزیشن میں جان پڑ رہی ہے, اور آپ دیکھیے کہ اس کی ایویڈنس یہ ہے کہ جیسے ہی نریندر مودی کے رجیم کو, بی جے پی اور آر ایس ایس کی پولیٹیکل مشین کو یہ خطرہ ہوا, کیونکہ وہاں کی اسٹیبلشمنٹ بھی ری ڈیفائن ہو گئی ہے. آج ہندوستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایک خالصتاً آر ایس ایس اسٹیبلشمنٹ بن گئی ہے. یہ بھی بہت بڑی فنڈامنٹل چینج ہے جس کی پاکستان کے اندر کوئی کلیئر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. تو یہ سمجھا گیا, میرا یہ انالیسس ہے کہ یہ محسوس کیا گیا, یہ خطرہ محسوس کیا گیا کہ راہل گاندھی جو ہے وہ ایک خطرہ بن سکتے ہیں, اور یوں راہل گاندھی کو پولیٹیکل پروسیس سے نکال دیا گیا. یہ وہ امیجیٹ ٹریگر ہے جس نے ان ساری سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کیا ہے, اور ان کو یہ احساس ہوا ہے کہ ایک ایک کر کے انہیں ختم کر دیا جائے گا, اور ایک ایسا نیا ہندوستان جو ہے اس کو کریٹ کیا جا رہا ہے جس میں اپوزیشن کے لبرل آئیڈیاز کے, مختلف آئیڈیاز کے, مائنورٹی پوائنٹ آف ویو کا کوئی اس میں اسکوپ نہیں ہوگا, اس میں گنجائش نہیں ہوگی. یہ کسی حد تک اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 1970s میں جب اندرا گاندھی کی ایمرجنسی کے بعد اپوزیشن کی جماعتیں اکٹھی ہوئی تھیں اور انہوں نے اندرا گاندھی کو اگلے آنے والے الیکشن میں ہرایا تھا, میرا خیال ہے 77 کے 76 کا الیکشن تھا, تو یہ اسی قسم کا ایک مومنٹ ہے جو بلڈ اپ ہو رہا ہے. بٹ ہنوز دلی دورست ابھی اس میں بہت معاملات رہتے ہیں. بٹ آئی ووڈ لائک یو ٹو ریڈ دس سبجیکٹ. میں ایک سٹوری کم از کم ڈسکرپشن میں آپ کے سامنے یہاں پہ رکھ بھی دیتا ہوں. اب آ جاتے ہیں چیریٹی بگنز ایٹ ہوم, اور آ جاتے ہیں پاکستان کی منسٹر فار ڈس انفارمیشن جناب محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ کی طرف.
پہلی بات تو یہ ہے کہ میں لیٹ می میک این ایڈمیشن، میں جب بھی مریم اورنگزیب صاحبہ کو دیکھتا ہوں تو مجھے یا تو ہیری پاٹر کی فلمیں یاد آتی ہیں، یا مجھے ارندھتی رائے کا وہ ناول ہے منسٹری آف اٹموسٹ ہیپینس وہ یاد آ جاتا ہے، اور سب سے پریسائزلی جو اینیمل فارم کتاب تھی جارج اورویل کی، اس کتاب کے اندر ایک کیریکٹر ہے اسکویلر. اور آپ میں سے اگر کسی نے کتاب نہیں پڑھی اور آپ کو کتابیں پڑھنے کا شوق ہے تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کو اینیمل فارم کو ضرور پڑھنا چاہیے. یہ ناول بھی نہیں ہے، یہ ایک ناولا ہے چھوٹا سا. اس میں ایک کیریکٹر ہے اسکویلر جو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آتا ہے، اور جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے اس وقت کی پک اسٹیبلشمنٹ جو بھی ہے اس کا وہ ایک پوائنٹ آف ویو بہت شور مچا کے نشر کرتا ہے. اب پاکستان کی منسٹر فار ڈس انفارمیشن جو ہیں جناب محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے یہ فرمایا ہے، ایک ٹویٹ انہوں نے کیا ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ ساری اسپیکولیشنز ہو رہی ہیں اور ابھی تک قومی اسمبلی کی تحلیل اور ڈسولوشن کے حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا، اور یہ فیصلہ ہوگا جس میں حکومت یعنی پی ایم ایل این اور ان کے جو ایلائز ہیں پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں، ان کے درمیان باہمی ایک صلاح مشورہ ہوگا، گفت و شنید ہوگی، ان میں کنسلٹیشن ہوگی، اور اس کے نتیجے میں ایک تاریخ جو ہے وہ دی جائے گی. اب دیکھنے میں تو بڑی سمپل سی بات ہے، انہوں نے کلیریفائی کر دیا، لیکن یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے. اگر آپ کو یاد ہو کہ کوئی آدھا درجن میں ویلاگز اس حوالے سے کر چکا ہوں، درجنوں میں اس حوالے سے ٹویٹ کر چکا ہوں کہ ایک ٹوٹل کنفیوژن جو ہے وہ پریویل کرتی ہے پی ڈی ایم کے اندر اور شاید اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی، کہ الیکشن کس تاریخ کو ہونے چاہیے، اکتوبر میں ہونے چاہیے، نومبر میں ہونے چاہیے، اور شاید کسی کونے خزورے میں یہ خواہش بھی ہو کہ ہونے ہی نہیں چاہیے، لٹکا دیں، جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئیں گے کوئی نیا ان سے ایک ڈیسیجن حاصل کر لیں گے. میں نے اپنے ویلاگز میں آپ کو یہ بھی بتایا کہ بہت مہینے پہلے امریکہ کے جو ایمبیسڈر ہیں مسٹر بلوم، انہوں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے کی ڈیسیجن میکرز کو یہ بات بابر کروا دی تھی کہ آپ کو اس سال الیکشن کروانا ہی پڑیں گے، ورنہ ہمارے لیے بہت بڑا پولیٹیکل مسئلہ ہو جائے گا اور ہم اس طرح سے خاموش نہیں رہ سکیں گے. بیکاز بہرحال امریکہ جو ہے وہ ایک اس قسم کی ڈیموکریسی ہے جہاں آوازیں اٹھتی ہیں، اور ابھی تک تو ڈرامہ ڈھکوسلا کہانی یہ چل رہی ہے کہ پاکستان میں ایک پولیٹیکل ٹرانزیشن ہو گئی تھی، ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس تھا عمران خان کی حکومت کے خلاف، اس کے اپوزیشن کی جماعتیں اکٹھی ہو گئیں، انہوں نے گرا دیا، اور یہ جو اس وقت پاکستان کے اندر ایک در حقیقت فار آل پریکٹیکل پرپزز ایک ڈیفیکٹو مارشل لا کی سچویشن ہے، اس کو مغربی ذرائع ابلاغ نے ڈاکومنٹ نہیں کیا، اس کو تحریر نہیں کیا. لیکن اگر الیکشن ہوتے ہی نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ پھر ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ کھڑا ہو جائے گا. اس لیے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر پریشر ہے کہ جیسا کیسا لولا لنگڑا ٹوٹا پھوٹا ایک الیکشن تو کروانا ہی پڑے گا، اور وہ چاہتے تھے، جو سمجھ آتی ہے کیونکہ پاکستان کی ایمبیسی نے یہاں پر امریکہ کے اندر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور لیجسلیٹرز کو بریف کیا دفتن ففتن الگ الگ سے، ان کو یہ ایشور کروایا کہ، اور شاید لکھ کے بھی دیا ہوا ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ اکتوبر میں ہو جائیں گے. لیکن اکتوبر میں تو الیکشن تبھی ہوں گے جب 12 اکتوبر کو اسمبلیاں آٹومیٹکلی تحلیل ہو جائیں گی، کیونکہ اس کے بعد آئین پاکستان کی روح سے 60 دن کے اندر اندر آپ کو انتخابات کروانے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس حوالے سے ایک بحث مسلسل چل رہی ہے گزشتہ 10-15 دن سے، اور اس بحث میں متضاد قسم کی سٹیٹمنٹس آپ کے سامنے آ رہی ہیں. چند دنوں یا ہفتوں پہلے پیپلز پارٹی کے لیڈران یہ کہتے پائے گئے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ 8 اکتوبر کو اسمبلیاں 8 اگست کو معاف کیجیے گا اسمبلیاں تحلیل ہو جانی چاہیے. اگر 8 اگست کو آپ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے الیکشن کہیں جا کے نومبر میں 8 نومبر سے پہلے ہوں گے. پھر شہباز شریف صاحب نے پھر ایک کچھ ویلاگرز جو ہیں انہوں نے یہ دعویٰ کیا، کچھ ٹویٹر پہ بہت کریڈیبل قسم کے سورسز ہیں، انہوں نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ جب ماڈل ٹاؤن کے اندر 2-3 دن پہلے شہباز شریف اور آصف علی زرداری کی ایک میٹنگ ہوئی جس میں دونوں نے ایک ڈنر بھی کیا، حالانکہ دونوں کھا پی نہیں سکتے، دونوں کو ڈائجسشن پرابلم ہے، ڈنر پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے، لیکن اس کے بعد ان کی 1 گھنٹے کی ملاقات ہوئی اور اس میں پیپلز پارٹی نے یہ زور دیا کہ اسمبلیوں کو اپنی مدت مکمل کرنی چاہیے، یعنی 12 اگست کے بعد ان کو تحلیل ہو جانا چاہیے آٹومیٹکلی طور پہ، اور پیپلز پارٹی اس طرح سے کہہ رہی ہے. اب گزشتہ 24 گھنٹے میں رضا ربانی صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ پھر سے سامنے آئی ہے جس میں رضا ربانی صاحب نے یہ کہا ہے کہ اسمبلیاں 8 اگست کو تحلیل ہو جانی چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ الیکشن کہیں 8 نومبر تک کھینچے جا سکتے ہیں. دوسری طرف سے پیپلز پارٹی کے لیڈر نے کہا ہے کہ رضا ربانی صاحب کی اپنی ایک برین ویو ہے، ذاتی ان کا خیال ہے، یہ پیپلز پارٹی کی پوزیشن نہیں ہے. تاہم آخر پھر ہم شہباز شریف صاحب کو کہاں پلیس کریں، جنہوں نے سیالکوٹ میں جو لیپ ٹاپ جب وہ بانٹ رہے تھے، وہ جو ایک اور بہت بڑا سکینڈل ہے پاکستان کی پالیٹکس کا، یہ لیپ ٹاپ بانٹنے والا جو سکینڈل ہوتا ہے، وہاں پر انہوں نے یہ کہا کہ میری حکومت اگست میں اپنی مدت سے پہلے ختم ہو جائے گی. اس کا مطلب کلیئرلی وہ کہہ رہے ہیں کہ 12 اگست سے پہلے ختم ہوگی، اور وہ بھی 90 دن کی ڈائریکشن جو ہے وہ ڈھونڈ رہے ہیں. تو ایک ٹوٹل کیوس، ایک پینڈیمونیم، ایک کنفیوژن ہے جس میں بہت سے ویلاگرز اور ٹویٹر پہ جو لوگ کہتے ہیں اس کے اوپر آپ ٹرسٹ نہیں کر سکتے. اور اب مریم اورنگزیب کا کم از کم ٹویٹ سے آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ ابھی یہ کنفیوژن جاری ہے، اس کے بارے میں کوئی حتمی طور پر فیصلہ جو ہے وہ نہیں ہوا. اب اگر آپ تحریک انصاف کے بہت سے لوگ، جس میں سے آپ میں سے بہت سے لوگ پیشنیٹ ڈائی ہارڈ سپورٹر ہیں اور ٹویٹر کے اوپر بہت کی بڑے ایک 10-15-20 ایسے
بہت کی ٹویٹراچی ہیں جن کو ہزاروں لوگ اس وقت فالو کرتے ہیں, ان کا ہر ٹویٹ ہزاروں دفعہ ری ٹویٹ ہوتا ہے, وہ مسلسل یہ آپ کو کلیم کرتے نظر آتے ہیں کہ الیکشن ہوں گے تو لگ پتہ جائے گا, اور الٹیمیٹلی الیکشن ہوں گے, الٹیمیٹلی لوگوں کے پاس جانا پڑے گا. مجھے شک یہ ہے, حالانکہ میرے پر بھی الزام ہے کہ میں کوئی بہت زیادہ آپٹیمسٹک سیناریو جو ہے بلڈ اپ کرتا ہوں, لیکن یقین مانیے جتنے اور ویلاگرس ہیں, میں نے سب کو میں سنتا ہوں, جس طرح سے وہ ایک امید کے دیے جلائے ہوئے ہیں, یہ بہت زیادہ آپٹیمسٹک اور بہت ہی ہوپ فل سیناریو بلڈ اپ کرتے ہیں ہر دن, کیونکہ ہوپ کہ وہ ٹریڈرز ہیں اور ہوپ کو بیچنا پڑتا ہے. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ اس وقت چونکہ مایوس ہو رہے ہیں اور وہ کم سے کم وی لاگ دیکھنا چاہتے ہیں, تو لوگوں کی کوشش ہے کہ وہ ان کو اس طرح کی پازیٹیو خبریں سنائیں جس کے نتیجے میں لوگ ان کو دیکھیں. تو وہ بہت زیادہ ایک ہوپ دیتے ہیں کہ الٹیمیٹلی الیکشن ہوں گے, آج یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, کورٹ نے یہ کر دیا, فلان چیز ہو گئی, پیپلز پارٹی اس کے درمیان میں بالکل گن بیٹل ہونے لگی ہے, ڈوئل ہونے لگی. مجھے جو چیز سمجھ آ رہی ہے کہ پاکستان میں جو چیز ہونے لگی ہے, وہ اکتوبر میں ہو یا نومبر میں ہو یا اس کے بعد ہو, وہ الیکشن نہیں ہو رہا. لیٹ می ریپیٹ اٹ اگین, پاکستان میں کوئی الیکشن نہیں ہو رہا. پاکستان میں الیکشن کے نام پہ ایک ڈرامہ ہونے والا ہے. پاکستان میں جو چیز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اگر آپ استحکام پاکستان پارٹی کی کریشن کو دیکھیں, اس کے بعد آپ پرویز خٹک صاحب کی پارٹی دیکھیں, پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین دیکھیں, جس میں اس کی گنجائش بھی رکھی گئی ہے کہ بہت زیادہ ووٹ جو ہے وہ کنفیوژن میں ضائع کیا جائے گا جان بوجھ کے. آپ نے اسٹاف کی ڈیوٹی لگائی ہوگی الیکشن کمیشن کے اسٹاف کی, محکمے کی, کہ وہ جہاں جہاں پی ٹی آئی ہوگا وہاں دو دو ٹھپے لگا دیں گے, جو پاکستان میں طریقہ ہے. سو تکنیکی بنیادوں کے اوپر وہ جو ایکسرسائز ہوتی ہے, جس میں عوام کی رائے کو آپ نے معلوم کرنا ہوتا ہے, عوام کی ول کی بیسس پہ آپ نے ایک حکومت کھڑی کرنی ہوتی ہے, اس قسم کی کوئی نیت, کوئی ارادہ, کوئی خواہش نظر نہیں آ رہی, جس کو آپ میڈیسن میں کہتے ہیں سمٹمز اینڈ سائنز. نہ سمٹمز ہیں نہ سائنز ہیں. آپ کو یہاں پر ایک ٹیسٹ ٹیوب بیبی, اگر میڈیسن کی ٹرم کو میں بورو کر لوں, ایک ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے ذریعے ایک الیکشن کا بچہ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جو بچہ ہوگا تو ہجڑا قسم کا خسرا ہوگا, لیکن اس کو کہہ دیا جائے گا کہ یہ دلیر خان ولد بہادر خان ولد حشمت خان ولد چنگیز خان ہم نے پیدا کر دیا ہے. اور اس کو امریکہ اور برطانیہ اور یورپین یونین اور انٹرنیشنل جو باڈیز ہیں ان کے سامنے کہا جائے گا کہ پاکستان میں ہم نے جو پرومس کیا تھا, ہم نے ایک الیکشن کروا دیے ہیں, اور اس الیکشن کے نتیجے میں پی ٹی آئی کو پتہ نہیں 50-60 سیٹیں مل گئی ہیں, پی ایم ایل این کو 80 مل گئی ہیں, پی 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 کو 70 مل گئی ہیں, 60 مل گئی ہیں, اور یوں ایک دوبارہ سے مخلوط قسم کی حکومت ہوگی جسے کنٹرول کریں گے عزت مآب جناب پاکستان کے جنرل عاصم منیر صاحب. اور وہ اسی فیکشن اور دھڑے کو میرا انالیسس ہے کہ سپورٹ کریں گے, جو دھڑا ان کو 2025 کی جو ایکسٹینشن ہے اس کی فول پروف راک سالڈ قسم کی گارنٹیز آفر کر سکے گا, اور یہ گارنٹیز بڑی سالڈ قسم کی ہوں گی. اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے, کیونکہ ایکسٹینشن ہی اس وقت پاکستان کا بہت بڑا جو مسئلہ عذاب یا کینسر ہے وہ ایکسٹینشن ہے. اور آپ نے دیکھا کہ کیسے ایک لٹرلی گن پوائنٹ کے اوپر جنرل باجوہ نے اگست 2019 کے اندر اپنی ایکسٹینشن کی تاریخ سے 3 مہینے پہلے عمران خان سے انہوں نے بلیک میل کر کے عمران خان سے ایک سادہ کاغذ کے اوپر اپنی ایکسٹینشن کا کاغذ جو ہے وہ انہوں نے سائن کروا لیا تھا. تو اس قسم کا یہ اسٹرکچر اور ڈھانچہ ہے جس میں ہمیں ساری صورتحال کو دیکھ رہے ہیں, ایک ٹیسٹ ٹیوب بیبی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب میں سمجھانے کی تو بہت کوشش کرتا ہوں, اور میں ہوں بھی ایک اینالسٹ اور کامنٹیٹر ہوں, تو میں سمجھانے کی بہت کوشش کرتا ہوں. بہت سے لوگ, میں بعد میں کامنٹس دیکھتا ہوں, وہ چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے, بیکاز اگر آپ کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے گزشتہ 20-25 برس کا کسی چیز کو دیکھنے کا, تو ظاہر ہے کہ آپ اس کو نہیں سمجھ سکتے ٹھیک طرح سے. اس وقت جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ذہن میں جو ماڈل ہے وہ غالباً بہت, اگر اس کو دیکھیں تو وہ ایجپٹ میں جنرل سیسی والا ماڈل ہے, جہاں جنرل سیسی نے جبر کر کے, ٹرنی کر کے لوگوں کی طاقت کو اور جو اسلامسٹ پارٹیز ان کی طاقت کو کچل دیا, اور اس کے بعد ہنکی ڈوری انہوں نے الیکشن کروائے, اور وہ خود جو ہے وہ پاپولر وہاں پہ بن کے بیٹھ گئے. اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا جو لمیٹڈ اور نیرو لینز ہے, اس سے اگر آپ دیکھیں تو پھر کیا ہو گیا, آخر جب کی حکومت تو چل ہی رہی ہے, تو ہمارے یہاں بھی اس طرح سے ہم ایک ماڈل کھڑا کر لیں گے. اس میں بہت سے فرق ہیں جو سمجھ نہیں سکتے. ایجپٹ جو ہے وہ فرسٹ آف آل 5000 سال سے ایک قوم کی شکل میں ایگزسٹ کرتا ہے. وہ بیسکلی طور پہ کوئنٹسینشل ہسٹوریکلی ڈٹرمنڈ اور ہسٹوریکلی انڈاؤڈ ایک نیشن اسٹیٹ ہے, جس کے اندر مختلف قسم کے گھٹیا ایکسپیریمنٹ کرنے کے باوجود وہ نیشن کریک جو ہے وہ نہیں ہو سکتی, بیکاز وہ نیشن ہسٹوریکلی بیسٹورڈ ہے. اس کی تاریخ کوئی وہ مسلم ہسٹری نہیں ہے, وہ مسلم سے پہلے کرسچن تھا, کرسچن سے پہلے کچھ اور تھا, اس سے پہلے کچھ اور تھا. وہ اپنی ہسٹری بہت براڈ بیس طریقے سے ڈیرائیو کرتے ہیں. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات ہے کہ ایجپٹ اسینشلی ایک خوفناک ڈکٹیٹوریل معاشرہ ہے. فیروز کی وہاں پر جو ان کا مین انسپریشن جو ہے وہ فیروز ہے. ان کے پاس کوئی ڈیموکریٹک آئیڈیلز کبھی بھی نہیں تھے, اور ان کے گرد و نواح کے اندر کوئی ڈیموکریٹک ریپبلک آف انڈیا ایگزسٹ نہیں کرتی. دس برنگز می پوائنٹ ٹو دا فرسٹ پوائنٹ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا, وائی the struggle for democracy in India is important for the people of Pakistan.
کو کہ کہنے کو ہمارے دشمن ہیں، لیکن ان کی پولیٹیکل اسٹرگل جو ہے وہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے. اور ایجپٹ کے اندر کا پرابلم ایک یہ بھی تھا کہ اس کے گرد و نواح میں جو ساری ڈکٹیٹرشپس تھیں ان کو یہ خوف تھا کہ اگر ایجپٹ ریپبلکن ہو گیا، کیونکہ اسلامسٹ پارٹیز کہنے میں تو اسلامسٹ تھیں لیکن جس چیز کو وہ لے کر چل رہی تھیں وہ بہرحال ایک روڈیمنٹری جمہوریت تھی، اور ایجپٹ میں کبھی روڈیمنٹری بیسک جمہوریت بھی نہیں آئی. تو سب سے زیادہ جو منفی رول وہاں پہ پلے کیا وہ امریکہ اور اسرائیل نے نہیں پلے کیا تھا، وہ سعودی عربیہ نے اور یو اے ای نے وہاں پر پلے کیا تھا. ہاؤ ڈو آئی ریئلی نو اٹ؟ میرا بھی خیال تھا کہ امریکہ اور اسرائیل کا سب سے زیادہ رول ہوگا، لیکن پاکستان کے اپنے جو ملٹری اٹیچز نے وہاں پہ کام کیا اور پاکستان کے جو فارن آفس کے لوگوں نے کام کیا، سب سے میں نے بریفنگ لی، ملاقاتوں میں لی، اور یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو روز کے روز ہر ہفتے اپنی ڈائری بھیجتے ہیں پولیٹیکل ڈیولپمنٹس کی. انہوں نے مجھے ری ایشور کروایا کہ ڈاکٹر معید، اٹ واز ناٹ پرنسپلی امریکہ اینڈ اسرائیل، اٹ واز پرنسپلی سعودی عربیہ اینڈ یو اے، جو نہیں چاہتے تھے کہ ایجپٹ کے اندر ایک سلائڈ سی بھی ڈیموکریٹک چینج آئے. سو اب یہاں پر ایک پوائنٹ اور بڑا امپورٹنٹ ہے کہ انڈین اسٹیبلشمنٹ جو اس وقت پاکستان کے اندر اس کواسائی مارشل لا کو اور یہ جو ایک ڈیفیکٹو مارشل لا ہے اس کو انڈین اسٹیبلشمنٹ اپنے لمیٹڈ انٹرسٹ میں سپورٹ کر رہی ہے. وہ غلط کر رہے ہیں. میرا آرگومنٹ یہ ہے کہ انہیں اس وقت پاکستان کے لوگوں کے ساتھ اور جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. وہ ڈکٹیٹرشپ کو اور کواسائی مارشل لا کو، یہ ڈیفیکٹو مارشل لا کو سپورٹ کر رہے ہیں اپنے اس انٹرسٹ میں کہ پاکستان ویک ہو جائے گا، ایک ایسی ویک سا پاکستان ہوگا یا کنفیوز پاکستان ہوگا جو ہمیں کنفرونٹ نہیں کر سکے گا، اور ہمارے انٹرسٹ اسی طرح سے فیسیلیٹیٹ ہوں گے. ان کا بھی جو اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے وہ ایک ڈیموکریٹک پاکستان میں ہے. جس طرح ہمارا اسٹریٹجک انٹرسٹ ایک ڈیموکریٹک انڈیا کے اندر ہے، نیسیسرلی نریندر مودی کے اندر نہیں ہے، لیکن ہندوستان میں ان کا بھی اسٹریٹجک انٹرسٹ ایک ڈیموکریٹک پاکستان میں، جو اسٹیج کے اوپر وہ انڈرسٹینڈ جو ہے بالکل نہیں کر رہے. لیکن بات لمبی ہو گئی ہے، میں کوئکلی سپریم کورٹ کے پوائنٹ کے اوپر آتا ہوں. سپریم کورٹ پاکستان کا جو بینچ ہے جسے چیف جسٹس عمر عطا بندیال ہیڈ کر رہے ہیں، اس کی صورتحال ایسی ہے جو غالباً پتہ نہیں اقبال کا شعر تھا ایک کس کا شعر تھا، معاف کر دیجیے کہ میں غلط کہہ دوں اور اگر شعر کے مصرے بھی غلط ہو جائیں، کہ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے ہیں. اور یہ آپ جو چیف جسٹس ہیں ان کے ساتھ برادر ججز ہیں، خاص کر کے اعجاز الحسن منیب اختر اور مظاہر علی نقوی، یہ مسلسل کہیں نہ کہیں جہاں ان کو کوشش ہوتی ہے وہ ایفرٹ کر کے ایک امید کی دیا جو ہے اور انصاف کی امید کی کرن کو انہوں نے روشن رکھا ہوا ہے. اور اس وقت تعلق ہے اس پٹیشنز کا جو ان کے سامنے لے کر آئے ہیں اعتزاز احسن صاحب، فارمر پرائم منسٹر پاکستان عمران خان، فارمر چیف جسٹس آف پاکستان جواد احمد خواجہ، اور 5 سول سوسائٹی آرگنائزیشنز جن کے وکیل ہے فیصل صدیقی. یہاں پر یہ ملٹری کورٹس کے حوالے سے کہ سویلینز کا ٹرائل جو ہے وہ فوجی عدالتوں میں نہیں ہو سکتا، جہاں بہت ڈسکشن ہو رہی ہے 21 امینڈمنٹس کے حوالے سے، پچھلے تاریخ کے جو سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں جیسے لاکھ رسان کیس ہے، اس کے حوالے میں حسیب بھٹی صاحب کی بہت ہی اچھی سٹوری ہے، وہ بھی میں آپ کو ڈسکرپشن میں اس کے دے دیتا ہوں، اس کو آپ ضرور پڑھیں، پڑھنا بہت ضروری ہوتا ہے. اب بیسک چیز یہاں پر کیا ہے کہ اٹارنی جنرل پاکستان نے، حکومت نے پوری کوشش کی پچھلے 2 دن میں کہ سپریم کورٹ جو ہے اس کو رد کر دے، اور رد چلنے کو لگتا تھا مشکل ہے. جو پاکستان کی بہت بڑی اسٹریٹجی ہے ہمیشہ سے وہ یہ ہے کہ آپ چیزوں کو لٹکا دیں، اس لیے پاکستان کی جو لیگل پریکٹس ہے اس میں 90% سے زیادہ کیسز میں یا بیل ہوتی ہے، ضمانت، یا وہاں پہ اسٹے آرڈر ہوتا ہے. اس کے علاوہ کوئی لیگل پوائنٹس یہاں پہ ڈسکس بہت ہی کم ہوتے ہیں. یقین مانیے میں بہت ہی کانفیڈنس سے یہ بات کہہ رہا ہوں. تو حکومت نے کوشش یہ کی کہ جس طرح سے انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ جسٹس، میرا انالیسس یہ ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی جو اس بینچ کا حصہ ہے، میں آپ کو بتا دوں کون کون اس بینچ کا حصہ ہے. اس بینچ میں چیف جسٹس پاکستان جناب عمر عطا بندیال ہیں، اعجاز الحسن صاحب ہیں، جسٹس منیب اختر ہیں، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی ہیں، عائشہ ملک صاحبہ ہیں، اور یحییٰ آفریدی اس کے اندر ہیں. تو یحییٰ آفریدی، میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہز ہارٹ اینڈ مائنڈ از ناٹ ایٹ دا رائٹ پلیس، اور انہوں نے وہاں پر ایک نوٹ لکھا جس میں انہوں نے کہا کہ یہاں پر جس نوٹ کو منصور ایوان صاحب جو کہ اٹارنی جنرل پاکستان ہے انہوں نے بیسس بنایا اپنی تمام بحث کا، کہ چونکہ یحییٰ آفریدی صاحب نے بھی لکھا ہے کہ یہاں ایک لارجر بینچ بننا چاہیے. اس پہ بہت بحث ہوئی اور چیف جسٹس نے اسے رد کر دیا، اور انہوں نے کلیئرلی کہا کہ اس وقت اتنے جج صاحبان یہاں اویلیبل ہی نہیں ہے کہ لارجر بینچ بن سکے. لیکن irrespective دی آرگومنٹ آف دا چیف جسٹس کی جو لارجر بینچ کا آرگومنٹ یحییٰ آفریدی صاحب نے لکھا، اور یحییٰ آفریدی صاحب ظاہر ہے کوئی بچے تو نہیں ہیں، بہت ہی سمجھدار وائز ہیں، یہ کلیئرلی ان کی کوشش یہ ہے کہ یہاں چیزوں کو لٹکا دیا جائے، بیکاز اس اسٹیج پہ لارجر بینچ بنتے بنتے بڑی دیر لگے گی. لارجر بینچ بننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ معاملات کو التوا میں ڈال دیں، ایک طرح سے اسٹے دے دیں پوری سچویشن کے اوپر، چیزوں کو کھٹائی میں ڈال دیں. جو پرنسپل پالیسی اور اسٹریٹجی رہی ہے کہ بیل لے لو، اسٹے آرڈر لے لو، ملک سے باہر چلے جاؤ، سعودی عرب چلے جاؤ، برطانیہ چلے جاؤ، معاملات آہستہ آہستہ خود ہی ختم ہو جائیں گے، بیکاز پولیٹیکل امپیریٹو جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. لیکن سپریم کورٹ نے متفقہ طور پر اس چیز کو رد کر دیا. انہوں نے کہا اسٹیج پہ لارجر بینچ جو ہے وہ نہیں بن سکتا، اور اس پہ پروسیڈنگ جاری رہے گی. اب اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ یوں تو سپریم کورٹ اتنی مضبوط نہیں ہے، لیکن اس کیس کی پٹیشن اور ہیئرنگ کی وجہ سے
جو ملٹری ٹرائلز ہونے ہیں فار آل پریکٹیکل پرپزز وہ رکے ہوئے ہیں. اب اگلے دن سب چند گھنٹوں میں دوبارہ آپ کہیں 8-10 گھنٹے میں اس کی سماعت ہوگی اور میں اس کے اوپر جاؤں گا بہت ڈیٹیل سے میں انالیسس کر سکوں. تھینک یو فار ناؤ.